अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दौरे कुरान में आप सबको अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पारा नंबर 16 कर रहे थे और हमने सूरा मरियम कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे इंशाल्लाह सूरा तौहा। सूरा तौहा मक्की सूरत है जिसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तौहा भी हरूफ मुक़त्तआत हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके स्टार्ट में कि हमने कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, आप मुश्किल में पड़ जाएं। हमने कुरान हमें मुशक्क़त में डालने के लिए नहीं आया, हमें कोई परेशानी देने के लिए नहीं आया, ये तो हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए आया। नोट कीजिए, कुरान हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए आया है। कुरान जो है हमें तमाम वो अहकामात देता है जो हमें मुश्किल से निकाल देते हैं और हमें मुश्किल में डालने से बचाते हैं कि हम गुनाहों से बच जाएं और एक अच्छी नेक राइटियस ज़िंदगी गुजारें। हम अगर गौर करें तो कुरान जब हम पढ़ते हैं और इसके अहकामात पे अमल करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है डिटेल के साथ। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला के पैगंबर जो मिस्र की तरफ फ़िरऔन को इस्लाम की दावत देने गए थे। वो उन पर तौरात नाज़िल हुई थी। बारकल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही की थी वो वाक़या है यहाँ पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या आपको मूसा की ख़बर पहुँची है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, बच्चों से पूछा जाता है ना कि आपको फ़लाँ स्टोरी पता है, फ़लाँ किस्सा पता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि क्या आप तक मूसा की ख़बर पहुँची है कि जब उसने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो, यकीनन मैंने एक आग देखी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन में चले गए थे, आपको पता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे कत्ल ख़ता हो गया था तो उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया था। जब वो फ़िरौन के इलाके में रहते थे तो उन्होंने वो इलाका छोड़ा और कहाँ चले गए थे? मदियन की तरफ। तो मदियन में गए तो वहाँ पर उनकी शादी भी हुई थी, उन्हें जॉब भी मिली थी और वो वहाँ पर 10 साल से ज़्यादा रहे थे। और फिर जब वो वापस आ रहे थे, रास्ते में थे, तो कोहे तूर के पास एक वादी है, मुक़द्दस वादी तुवा। तो वादी तुवा में थे तो उन्होंने ना एक आग देखी। जैसे अब ये यहाँ से आपको लाइटिंग नज़र आ रही है ना, उन्होंने दूर से एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा, अपने बीवी बच्चों से कि सर्दी थी तो उन्होंने कहा आप रुको, मैं वहाँ से थोड़ी आग लेकर आता हूँ ताकि सब ज़रा सुकून में हो। तो वो वहाँ गए ना जब, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको आवाज़ दी, ए मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ताला ने वहाँ उन्हें आवाज़ दी। वादी तुवा कहाँ है? कोहे तूर के दामन में वादी तुवा है। कोहे तूर के दामन में वादी तुवा है। अगर आप गूगल करेंगे ना आपको वो दिखाएंगे वहाँ पे, तो गूगल करना कि वादी तुवा, वेयर इज़ वादी तुवा, या वादी तुवा कहाँ है। ठीक है, तो फिर आपको वो दिखाएंगे गूगल पे। अल्लाह ताला ने उनसे क्या फ़रमाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैंने आपको चुन लिया है, नबी चुन लिया था। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ऐसे चुनते हैं। आपको अल्लाह ने चुना है ना नेकी करने के लिए, अल्लाह ने अपना इल्म हासिल करने के लिए कुरान का चुना है ना, वरना हज़ारों बच्चे होते हैं और सब बच्चों को इन्विटेशन मिलता है, लेकिन चुनता अल्लाह ताला चंद लोगों को है जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, उसे हिदायत के रास्ते पे चला देता है। अल्लाह जिनके साथ भलाई का इरादा करते हैं उनको
دین کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، ان کے لیے علم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو پکارا تو کیا کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز ہمیں کیا یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے میٹنگ کا وقت آ گیا ہے۔ ہم جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے کال کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اللہ کی کال آتی ہے، پھر ہم جاتے ہیں اللہ سے میٹنگ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے نماز کو چھوٹی بات نہیں سمجھنا، چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی، یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ سے میٹنگ کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ سارے کام چھوڑ دینے اور اللہ سے میٹنگ کرنی ہے۔ اور ذکر کی امپورٹنس کا بتایا گیا ہے کہ ذکر کرنا، یعنی جب ہم چلتے پھرتے بھی ذکر کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ آپ کا تذکرہ پھر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قیامت کے بارے میں کہ قیامت قریب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے پہ چلے گا، جو انسان صحیح راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیں گے، اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں؟ اپنے عرش پر ہیں۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے میٹنگ کر رہے تھے نا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کہا ہے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اس کے ساتھ میں درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، بکریاں چراتے ہیں نا جب تو پتے جھاڑنے ہوتے ہیں نا، تو میں اس کے ذریعے میرے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو۔ اور تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا۔ جب وہ پھینک دیا تو وہ کیا بنا؟ اچانک وہ سانپ بن گیا، وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور مت ڈرو، اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اپنی پہلی والی حالت میں، یعنی ہم اسے دوبارہ کیا بنا دیں گے؟ اس سانپ کو کیا بنا دیں گے؟ لاٹھی بنا دیں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے لاٹھی بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلی نشانی تھی، کیا نشانی تھی؟ لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ دوسری نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے یہاں پر رکھ لو، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ کو بغل میں ملاؤ اور جب نکالو گے وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ایسے ہاتھ رکھا، جب وہ نکالا تو ایسے لائٹوں کی طرح چمکتا ہوا نکلا، یہ دوسری نشانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 2 نشانیاں دی ہیں، 2 بڑی نشانیاں دی ہیں۔ تو اب کیا کام لینا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ اب آپ دعا پڑھیں گے میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، یعنی آپ مجھے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں نا تو وہ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک معاون مددگار بنا دے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے، ہارون جو میرا بھائی ہے یعنی ہارون جو ہے نا اس کو میرا مددگار بنا دے تاکہ میری پشت مضبوط ہو، پشت یعنی وہ میری بیک سٹرونگ ہو۔ جب آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے یا آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ میں سٹرونگ ہوں، تو پھر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے،
اور تاکہ ہم کثرت سے پھر تیری تسبیح بیان کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کثرت سے پھر تیرا ذکر کریں گے، تو ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو آپ نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا، جو آپ نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کی ماں کی طرف بھی وحی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کیا وحی کی تھی، اب وہ قصہ چل رہا ہے۔ اب اس قصے کو دیکھنا ہے، ورس نمبر 39 نے وہ قصہ بتایا۔ آپ کی ماں کی طرف وحی کی تھی کہ جب فرعون بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی کہ آپ کا جو بیبی آئے گا اس بیٹے کو آپ نے چھوٹے ایک صندوق میں بند کرنا ہے، لکڑی کے صندوق میں، اور دریا میں بہا دینا ہے۔ اور جب آپ دریا میں بہائیں گی تو پھر کیا ہوگا، وہ فرعون اس کو لے لے گا اور وہ فرعون کے گھر میں پرورش پائے گا، اس طرح وہ بچ جائے گا، اس طرح وہ قتل نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کی جو بہن تھی شیمہ، وہ اس کی رکھوالی کرتی چلی جائے گی، وہ جو ہے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی اور اس پہ نظر رکھے گی کہ صندوق جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر مہربانی کی تھی۔ پہلی مہربانی کیا تھی کہ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام جب ابھی موسیٰ علیہ السلام بیبی تھے، بچے تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے، فرعون ان کو قتل کروا دیتا ہوتا تھا۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، اس کو قتل کرا دیتے، لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو رہنے دیتے، کیونکہ انہوں نے خدمت گزاری کا بھی کام لینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے تھے۔ کیسے بچ گئے تھے؟ یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف وحی کی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انہی کے گھر میں پالا پوسا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ ہی پرورش کروائی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کی پرورش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ بہت چھوٹے بچے تھے، اس طرح سے ہم نے آپ کی وہاں پہ پرورش کروائی تھی، دودھ کا انتظام کیا تھا۔ کیسے؟ وہ جو بہن ساتھ ساتھ صندوق پہ نظر رکھ رہی تھی، اس نے فرعون کے سپاہیوں کو کہا کہ میں آپ کو ایک عورت کا پتہ بتاؤں کہ جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ دوبارہ اپنی والدہ کی گود میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کی کہ بچے کو ماں کی گود سے پہلے تو بچایا کہ وہ قتل نہ ہو۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچا، پھر اس کو وہاں سے دوبارہ اپنی ماں کی گود میں پہنچا دیا، اور پھر اس کو اس کی خوراک کا بندوبست بھی کر دیا، اس کو دودھ کا بندوبست کر دیا۔ پھر وہ وہیں پلتا بڑھتا رہا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو کیا ہوا کہ ایک دن وہ باہر نکلے ہوئے تھے، دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان لڑکوں کو چھڑاتے چھڑاتے ایک کو ان کا گھوسا لگا، تو کیا ہوا کہ وہ آدمی اسی موقع پر وہ مر گیا۔ تو یہ قتل خطا تھی، یعنی ارادہ نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مارنے کا، لیکن وہ آدمی مر گیا۔ اب وہ قتل خطا ہو گئی۔ تو اس وقت وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے یہ علاقہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ کے وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ جب مدین کی طرف گئے تو ایک کنواں تھا راستے میں، اور اس کنویں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لڑکیاں آئیں جو بکریاں چرا رہی تھیں، اور انہوں نے اپنی بکریوں کو کنویں سے پانی پلانا تھا۔ اس کنویں پہ بہت سارے مرد حضرات جو تھے وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اب وہ بیچاری، کیونکہ وہ بہت باحیا تھی، ان کو ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکوں کے اندر جا کے مکس اپ ہو جاتی، وہ دور کھڑی ویٹ کرتی رہی کہ یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیں، پھر ہم جا کے اپنے بکریوں کو، بھیڑوں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ آپ اپنی بکریاں مجھے دیجئے، میں پانی پلا کے لاتا ہوں انہیں۔ تو وہ لے کے پانی پلا کے لائے اور لا کے دے دیا۔ جیسے سر جھکا کے گئے ویسے ہی آ گئے۔ بہت ہی زیادہ شریف تھے۔ اور پھر ان کی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی بہت شریف ہے، یہ نظر بھی نہیں اوپر اٹھا رہا، یہ بہت اچھا انسان لگ رہا ہے، نیک اور نیکی کرتا ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا، مصیبت میں، مشکل میں دیکھ کے ہماری مدد کی ہے۔ انہوں نے جا کے اپنے فادر کو بتایا۔ ان کے فادر نے کہا کہ آپ انہیں بلا کے لاؤ۔ وہ ان کو بلا کے، اب وہ بے گھر تھے، گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، اپنے علاقے سے نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کو بھی ظاہر نہیں تھا، اور وہ وہاں سے نکل کے باہر آگے وہاں کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا ریوارڈ دیا۔ انہوں نے اللہ سے اس وقت دعا بھی کی تھی، یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی خیر میری طرف نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا؟ اللہ نے ان کو گھر دیا،
اللہ نے انہیں جاب دی, کھانا دیا, ان کی شادی بھی اسی لڑکی کے ساتھ ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا گھر آباد کر دیا. اب انہوں نے جو ان کے والد تھے نا لڑکیوں کے, انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ یہاں پر میرے پاس 10 سال کے لیے جاب کریں گے, اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکیں گے. یہ بانڈ تھا, جابس میں بانڈ ہوتے ہیں نا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا عرصہ کام کرنا ہے. تو وہ جب اب وہ بانڈ پورا ہوا, وہ ٹائم ڈیوریشن پوری ہوئی نا, تو انہوں نے وہاں سے پھر کیا کیا, اس شہر سے اب دوبارہ آنے کا سوچا کہ میں اپنے شہر میں جاتا ہوں. تو راستے میں پھر ان سے یہ جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی. انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ گئے آگ لینے کے لیے. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں, اور پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اور انہوں نے کہا اس لاٹھی سے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کے ساتھ میں پتے بھی جھاڑتا ہوں, ٹیک بھی لگا کے چلتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آپ کو چن لیا ہے, میں نے آپ کو وحی کی ہے. اور انہوں نے وحی کیا کی تھی کہ ایسا کریں کہ آپ فرعون کی طرف چلے جائیں اور فرعون کو بتائیں اپنے رب کے بارے میں, وہ سرکش ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر یہ دعا کی, اور یہ بھی دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنائیں تاکہ میری پشت مضبوط ہو, میری بیک اسٹرانگ ہو اور میں مضبوط ہو کے اس کے پاس جاؤں, کیونکہ ایک انسان اکیلا ہی ہوتا ہے اور 2 انسان مضبوط ہو کے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس لیے جائیں گے وہاں پر. تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان سے کہ میں نے آپ کو 2 بار مہربانی کی ہے, ایک بار جب آپ پیدا ہوئے تھے اور ایک بار ابھی آپ کو چن لیا اچھے کام کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بطور خاص اپنے لیے بنایا ہے کہ ایک مقررہ وقت پر. اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں جو بچایا تھا نا, اس کے پیچھے ایک کاز تھی, ایک ایم آف لائف تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بچایا تھا کہ انہیں رسول چننا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چن لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اور آپ کا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ جائیں اور اس ظالم قوم کو یعنی فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو دین کی طرف بلائیں, اللہ کی طرف بلائیں. تو پھر اور میری یاد سے سستی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میری یاد سے سستی مت کرنا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ کے ذکر سے سستی نہیں کرنی, اللہ کی نمازوں سے, اللہ نے جو ہم پہ فرض کی ہے نا, فرائض کی ہیں, ان سے سستی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب اس کے پاس فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو گیا ہے, وہ ضدی ہو گیا ہے, وہ نان بلیورز جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے دین میں ہی بس وہ رہتے ہیں, وہ اسلام کے لیے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کہا کہ اب آپ ان کو جا کے دعوت دو, تو یہ نہیں کہا سختی کرنا اس سے یا جنگ کرنا اس سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نرم بات کہو, اس سے نرم بات کہو, شاید وہ نصیحت قبول کرے. تو جب بھی کسی کو دین کی طرف بلانا ہے, آپ نے کسی اللہ تعالیٰ کی مجلس کی, ذکر کی مجلس کی طرف بلانا ہے, نماز کے لیے بلانا ہے, تو کیا کرنا ہے, نرم بات کہو. آج امام صاحب نے بھی یہ خطبے میں یہی فرمایا تھا نا کہ نرمی جو ہے ہوتی ہے نا, وہ نرم بات, اتنا انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بات کرتے ڈر نہ لگے. تو انہوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, فَقُولَ لہو قولا لینا. لینا ہوتا ہے انتہائی نرم, کہ اس سے اتنی نرم بات, اتنی اچھی بات کہو کہ وہ دین میں آ جائے. تو حضرت موسیٰ کو یہ نصیحت کی اور فرمایا ان دونوں کو اب ذرا تھوڑا ڈر لگا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ وہ تو ظالم بادشاہ ہے, ہمیں ادھر خوف آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک موومنٹ کو دیکھتے ہیں. ہم نیکی کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, ہم اچھا بولتے ہیں, برا بولتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے یا ظلم ہوتا ہے, جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس کو کہو کہ یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. یعنی اب بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو, اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو, اور ہم تمہارے پاس نشانی لے کر آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر سلامتی ہو, سلام ہو جو ہدایت کی راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اس پر سلامتی ہو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے